अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, वेलकम टू आवर शो हमारा दीन आसान दीन। नाज़रीन, जैसा कि हम सब जानते हैं कि नमाज खैर और बरकत के लिए बेशुमार इनामात का ख़जाना है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नमाज मेरी आँखों की ठंडक है। नमाज मोमिन का महराज है। महराज क्या होता है? यानी जिस वक्त नमाज पढ़ता है इंसान, कोई नमाजी होता है तो बिल्कुल सुपीरियर होता है, वो बिल्कुल अपने टॉप लेवल ऑफ ईमान पे होता है। नमाज मोमिन और काफिर के बीच में फ़र्क करती है। जी हाँ जनाब, सहाबा कहते थे कि हमारे बीच में तो ये तसव्वुर ही नहीं था कि कोई इंसान नमाज छोड़ सकता है। नमाज इतनी अहम थी, अगर कोई नमाज नहीं पढ़ता था तो वो सिर्फ काफिर थे। लेकिन आज हम क्या सलूक कर रहे हैं नमाज के साथ? क्या हमारी नमाज़ें 5 वक्त हैं? और अगर 5 वक्त हैं तो वो किस हाल में हैं? ये सब डिस्कस करेंगे हम जास्मीन राशिद साहिबा के साथ, जो आज हमारे साथ मौजूद है। जास्मीन, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जास्मीन, सहाबा कहते थे कि नमाज मोमिन और काफिर के बीच में फ़र्क करती है। उनके लिए तो ये कॉन्सेप्ट ही बिल्कुल न्यू है कि एक इंसान मुसलमान है वो नमाज नहीं पढ़ता। तो हमारे माशरे का ये हाल क्यों है? बस यही कह सकते हैं कि वक्त के साथ साथ जैसे जैसे इंसान दीन से दूर होता जाता है या नमाज़ों का पाबंद नहीं होता तो शैतान का हमला उस पर ज़्यादा से ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि जो शैतान है उसकी सबसे ज़्यादा जंग उस शख्स के साथ है जो नमाज की तरफ जा रहा है या उसकी नीयत है कि वो नमाज़ पढ़े। क्योंकि आप देखें कि शैतान ने जो है एक सजदे से इनकार किया तो अल्लाह सुब्हाना ताला ने उसको रजीम करार दिया और वो इंसानों को उसी सजदे की तरफ नहीं लाना, मतलब उसी सजदे की तरफ नहीं आने देना चाहता। और इसीलिए आप देखें कि जब अज़ान होती है और उसके अंदर हय्या अलस्सलाह और हय्या अल फलाह कहा जाता है तो हम क्या कहते हैं? ला हौल वला कुव्वता। और ये ला हौल वला कुव्वता इसीलिए पढ़ा जाता है कि शैतान हमसे दूर भाग जाए। क्योंकि जैसे आपने पहले भी बताया कि जिस वक्त हम अज़ान की आवाज़ सुनते हैं तो शैतान जो है अज़ान की आवाज़ सुन के दूर भाग जाता है, लेकिन जैसे अज़ान ख़त्म होती है वो फिर आ जाता है और आकर वो उन लोगों पर हमला करता है कि जो नमाज का इरादा कर रहे होते हैं। और इसी वजह से अगर हम गौर से वक्फ़ा ले के नमाज का अज़ान का जवाब नहीं देंगे और ये सोचते रहेंगे कि अभी नीयत है, अभी मैं उठ रही हूँ और अभी बच्चे हैं, या कारोबारी इंसान सोचेगा अभी मेरे दुकानदार में लोग, यानी कि दुकानदार ये सोचेगा कि मेरे ग्राहक आए हुए हैं, तो वो हमला उसका शदीद होता जाएगा और उसको सुस्ती की तरफ माइल करेगा, यहाँ तक कि वो भूल जाएगा नमाज को। लेकिन अगर उसी वक्त इंसान उठता है और यानी कि अज़ान का जवाब दे के वो जाता है वज़ू की तरफ और वज़ू को वो अच्छी तरह करता है कि उसका जिस्म का कोई हिस्सा खुश्क ना रहे और कलमा शहादत पढ़ता है, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐसे शख्स के लिए जन्नत के 8 दरवाज़े खोल दिए जाते हैं। और ये सही मुस्लिम की रिवायत है। यानी कि अल्लाह सुब्हाना ताला जो हैं कितना ज़्यादा उस इंसान को उसका खैर मकदम करते हैं जो शैतान से लड़कर अल्लाह सुब्हाना ताला की तरफ रुजू कर रहे हैं। और फिर आप ये देखें कि जब इंसान नमाज़ पढ़ता है या नमाज की हालत में भी आता है तो सबसे पहले क्या कहता है? अल्लाहु अकबर। यानी कि वो सारी चीज़ों को पीछे कर देता है, पसे पुश डाल देता है और वो किसके सामने आगे हाजिर हो जाता है? अल्लाह सुब्हाना ताला की तरफ, और वो किबला रुख होते हैं। और फिर जब वो हाथ बांध कर अल्लाह के हुजूर खड़ा होता है और सूरह फातिहा पढ़ता है तो अल्लाह सुब्हाना ताला उसमें भी उसको जवाब देते हैं। यानी कि अल्लाह सुब्हाना ताला ने नमाज के अंदर इतनी खैर और बरकतें रखी हैं। और आप ये देखें कि वो सारी दुआएं किसके लिए कर रहा होता है? अल्लाह के लिए, यानी कि अल्लाह से कर रहा होता है और उसमें खैर बरकत अपने लिए मांग रहा होता है, खानदान के लिए बिल्कुल। तो ये जो यानी कि नमाज का फ़ायदा सरासर उसके पढ़ने वाले के लिए। अल्लाह सुब्हाना ताला को हमारे सजदों की कोई ज़रूरत नहीं, लेकिन जो शख्स फिर अपने एक नफ्स से लड़कर अल्लाह सुब्हाना ताला के हुजूर आता है तो फिर अल्लाह सुब्हाना ताला उसका बहुत खैर मकदम करते हैं। और आप देखें कि जब हम अत्तहियात पढ़ लेते हैं, दुरूद शरीफ पढ़ लेते हैं, तो हमें फिर जो दुआएं, यानी कि अगर हम रब्बना आतिना फिद दुनिया वाली पढ़ते हैं या अपने वालिदैन के लिए पढ़ते हैं रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, कि उनके ऊपर अल्लाह सुब्हाना ताला रहम फरमाए जैसे उन्होंने हमारा ख्याल रखा बचपन में। और इस तरह की जितनी भी कुरानी और मसनून दुआएं जितनी ज़्यादा वो पढ़ेगा उसका उतना ही फ़ायदा उसके लिए होगा। अगर आप देखें कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें मुख्तलिफ़ अहादीस से समझाया, अपने सहाबा को मुख्तलिफ़ मिसालों से समझाया कि नमाज़ पढ़ने के कितने फ़ायदे हैं। एक दफ़ा सर्दी का मौसम था तो दरख्त को हिलाया तो उसके अंदर आपको पता है ना सर्दी के मौसम में पत्ते फ़ौरन झड़ जाते हैं, तो जब वो सारे पत्ते झड़ गए तो उन्होंने कहा कि जब
انسان نماز پڑھتا ہے تو اس کے گناہ اس طرح صاف ہوتے ہیں، سبحان اللہ. یعنی کہ اس طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی صفائی کرتا ہے. اور پھر انہوں نے یعنی کہ ایک اور مثال کے ذریعے کہا کہ اگر آپ کے گھر کے سامنے کوئی نہر جاری ہو اور آپ اس میں 5 دفعہ جا کے نہائیں گے تو کیا تم پر کوئی میل بچے گی؟ تو صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے فرمایا کہ نہیں. تو انہوں نے کہا اسی طرح نماز جو ہے تمہارے گناہوں کو صاف کر دیتی ہے. یعنی کہ انسان جو ہے اگر ہم دیکھیں جب غسل لیتے ہیں تو ہمارا کیا ہوتا ہے کہ پورا بدن پاک و صاف ہو جاتا ہے، ہم فریش فیل کرتے ہیں. اسی طرح انسان اپنے گناہوں کا بوجھ لے کے پھر رہا ہوتا ہے. اور جب وہ ایک نماز سے دوسری نماز کے دوران یعنی کہ جب وہ نماز پڑھتا ہے تو جو اس 2 نمازوں کے درمیان اس کے گناہ ہوئے ہوتے ہیں وہ سب صاف ہو جاتے ہیں. تو یعنی کہ اتنا زیادہ ثواب ہے اور اتنی زیادہ اللہ نے ایک ہمارے لیے آسانی کر دی ہے. آپ یہ دیکھیں کہ اللہ ہمیں بار بار یاد دہانی کرا رہا ہے جب مؤذن اذان دیتا ہے کہ کامیابی کی طرف آؤ، نماز کی طرف آؤ. تو نماز بھی دراصل ہمیں کس سے جوڑ رہی ہے؟ اللہ سے. اللہ سے. یاسمین لیکن جہاں ایک انتہائی اہم سوال کھڑا ہوتا ہے اور وہ یہ ہے کہ اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ہماری نمازوں کی ضرورت نہیں تھی تو اس نے یہاں پہ فرض کیوں کیا 5 وقت کی نماز؟ ناظرین اس اہم سوال کا جواب لیں گے ایک بریک کے بعد، تو ہمارے ساتھ رہیے گا. لیٹس ٹیک اے شارٹ بریک. ویلکم بیک ناظرین. میں آپ کو ہمارے شو ہمارا دین آسان دین میں خوش آمدید کہتی ہوں. تو ناظرین بریک پہ جانے سے پہلے ہم یہ بات ڈسکس کر رہے تھے کہ اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ہمارے سجدوں کی ضرورت نہیں ہے، ہماری عبادات کی ضرورت نہیں ہے، تو ہم پہ یہ 5 وقت کی نماز جو ہے فرض کرنے کی آخر حکمت کیا ہے؟ دیکھیے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ہم اپنی ایک زندگی کو ڈسپلن کے ساتھ گزاریں. صحیح. اور نماز جو ہے اس سے بڑھ کر کوئی اور طریقہ ہو ہی نہیں سکتا ہمیں ڈسپلن کرنے کا. آپ مجھے یہ بتائیں کہ جو لوگ ملٹری میں جاتے ہیں وہ عام لوگوں کے بنسبت زیادہ ڈسپلنڈ ہوتے ہیں یا کم ڈسپلن ہوتے ہیں؟ زیادہ ڈسپلنڈ ہوتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ان کو ایک روٹین فالو کروائی جاتی ہے، کیونکہ ان کی ٹریننگ کرائی جاتی ہے. اور وہ ٹریننگ جو ہوتی ہے اس کے اندر آپ کسی بھی ملک کے کسی بھی ملٹری کے جا کے دیکھیں گے تو آپ کو صبح صبح اٹھا دیتے ہیں، کبھی کبھی تو وہ بیچ رات میں اٹھا دیتے ہیں اور بعض وقت پانی پھینک کے اٹھا دیتے ہیں تاکہ ان کو ان حالات کا مقابلہ کرنے کے قابل ہو جائیں. کیونکہ جو شخص جنگ میں جائے گا وہ جو ہے سوتا نہیں رہے گا. ہی نیڈس ٹو بی ایکٹیو. اب ہماری جنگ اس دنیا میں کس سے ہو رہی ہے؟ شیطان سے. شیطان سے. اور شیطان جو ہے وہ کیا چاہتا ہے کہ ہم ایکٹیو رہیں کہ سست رہیں. اس کو تو اچھا لگتا ہے کہ ہم لیزی رہیں، کوئی کام نہیں کریں، ہمارے کام بگڑے دنیا کے بھی اور آخرت کے بھی. بالکل. تو یہ جو لیزینس ہے نا یہ ایک سن ہے. یعنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ مسنون دعاؤں میں یہ دعا مانگی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے سستی اور کاہلی سے بچا. کیونکہ سستی اور کاہلی جو ہے وہ انسان کو پتہ بھی نہیں چلتا اور اس کے اوپر ایک طرح سے اس کا غلبہ اتنا ہو جاتا ہے. آپ یہ دیکھیں کہ وہ ڈیلے کرتے 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 کیا ہو جاتا ہے کہ قضا ہو جاتی ہے. اور پھر ہم اس مسئلے میں آ جاتے ہیں کہ اب ہم پڑھ سکتے ہیں کہ نہیں پڑھ سکتے. سب سے زیادہ غفلت جو ہوتی ہے وہ آپ کو فجر کی اور عصر کی نماز کے لیے ہوتی ہے کیونکہ وہ ایک سونے کا یا آرام کا وقت ہوتا ہے. لیکن اگر ہم اللہ کی خاطر نہیں اٹھ سکتے، آپ دیکھیں کہ اگر ایک ماں ہوتی ہے اور جب اس کا نیو بورن بیبی ہوتا ہے تو کتنی دفعہ وہ رات میں اٹھتی ہے؟ جتنی دفعہ وہ اٹھے گا تب اٹھے گی. جتنی دفعہ وہ روئے گا وہ اٹھے گی. اس وقت کیا وہ اپنی نیند کی قربانی نہیں دیتی؟ دیتی ہے. جب ہم نے سفر پہ جانا ہوتا ہے کیا ہمیں ساری رات نیند آتی ہے؟ کیا ہم اس روز رات کو بار بار گھڑی نہیں دیکھتے کہ کب صبح ہوگی، ہماری فلائٹ نہ چھوٹ جائے؟ ایسا ہی ہوتا ہے نا. ایسا ہی ہوتا ہے. تو اگر جس انسان کو جنت کی فکر لگ جائے گی نا پھر وہ کبھی گہری نیند نہیں سو سکے گا. وہ اسی فکر میں ہی سوئے گا. یعنی کہ جب وہ رات کو بھی سوئے گا وہ اس فکر کے ساتھ سوئے گا کہ میں نے صبح فجر میں اٹھنا ہے. اور یہی پھر ایک مومن کی اور ایک جسے کہتے ہیں منافق کی یا کافر کی زندگی میں فرق ہے. کیونکہ جو مومن ہے وہ الرٹ ہے، وہ ایکٹیو ہے، ڈسپلنڈ ہے، اس کی زندگی کا کوئی مقصد ہے. آپ دیکھیں جب آپ
نماز پڑھتے ہیں تو سب سے زیادہ جو ایک ضروری ہوتا ہے کہ اگر آپ کسی شہر میں جائیں کہ آپ ڈھونڈتے ہیں کہ قبلہ رخ ہونا ہے. صحیح. تو قبلہ رخ ہونا نماز کی شرائط میں سے ہے. بے شک. اب ہم سوچتے ہیں کہ اللہ تو مشرق میں بھی ہے مغرب میں بھی ہے, تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیوں اتنی ہمیں قبلہ رخ کی پابندی کی؟ کیونکہ اس میں بھی ایک ڈسپلن ہے. آپ دیکھیں کہ اگر حرم کے اندر ہر کوئی اپنے اپنے رخ پہ نماز پڑھے تو کیا وہ منظر آئے گا یونٹی کا؟ بالکل بھی نہیں آئے گا. تو قبلہ رخ جب ہم ہوتے ہیں نا, تو یعنی کہ شیطان کیا چاہتا ہے کہ ہمارا قبلہ و کعبہ کہاں آئے؟ دنیا کی طرف. ہماری توجہ کہاں ہو؟ دنیا کی طرف, دنیا کے پریشانیاں, دنیا کے جھمیلے جسے ہم کہتے ہیں. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ بار بار ہمارا رخ قبلے کی طرف کرتا ہے کہ اپنا قبلہ و کعبہ میری طرف کر لو. تو جب ہم اللہ کی طرف ہوں گے تو جو ہماری پریشانیاں ہیں, جو ہمارے دکھ ہیں, جو ہماری اداسی ہے, جو ہماری مایوسی ہے, ہم کس کو بیان کریں گے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو. اور آپ یہ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان کو اتنا خوبصورت بنایا, اس کی اتنی ایک یعنی کہ وہ کھڑا رہتا ہے. آپ یہ دیکھیں کہ جو 4 پاؤں کے جو جانور ہیں وہ ہر وقت ان کا منہ چہرہ کس طرف ہوتا ہے؟ یعنی کہ وہ جھکا ہوا ہوتا ہے. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارا چہرہ صرف اپنی سامنے جھکایا. صحیح. یعنی کہ پہلے زمانے میں ہوتا تھا کہ سجدہ تعظیم جو ہے وہ بادشاہوں کے سامنے کرنا جائز ہوتا تھا. صحیح. لیکن آج کے دور میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو یہ عزت دی کہ وہ اپنا رکوع اور سجدہ صرف اللہ سبحانہ کے سامنے کرتے ہیں. اور جب آپ سجدے میں ہوتے ہیں تو سب سے زیادہ کنیکشن آپ کا کس کے ساتھ ہوتا ہے؟ اللہ کے ساتھ. اللہ کے ساتھ ہوتے ہیں. تو آپ نے اس وقت جو مانگنا ہے, جتنی دیر مانگنا ہے آپ مانگ سکتے ہیں. آپ دیکھیں کہ عام حالات میں اگر ہمارا وائی فائی کنیکشن نہیں ہوتا تو ہم کتنے ڈیسپریٹ ہو جاتے ہیں کہ وہ گھر والوں سے کنیکشن نہیں ہے, فرینڈس کے ساتھ کنیکشن نہیں ہے, پتہ نہیں دنیا میں کیا ہو گیا, ہمیں کوئی دنیا کی خبر نہیں آ رہی کیونکہ ہمارا کنیکشن کیا ہے؟ ویک ہو گیا یا ڈسکنیکٹ ہو گیا. یعنی کہ آپ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اذان کے ذریعے ایک طرح سے جو کال ہے ایک ہمیں اپنی طرف بلا رہے ہیں, اور ہم جو ہیں ریجیکٹ کر رہے ہیں وہ کال کو. ہم کہہ رہے ہیں کہ سوری ہم فون نہیں اٹھائیں گے, یا ہم آپ سے بات نہیں کرنا چاہتے کیونکہ آپ رب العالمین ہیں, آپ نے ہمیں الرحمن الرحیم اور مالک یوم الدین ہیں, اور ہم آپ کی طرف نہیں آنا چاہ رہے. تو اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں جیسے چاہو زندگی گزار لو, آخر میں تو کس کے پاس پلٹ کے جانا ہے؟ اللہ سبحانہ کے. تو ناظرین, کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہوئے اکثر پائے جاتے ہیں کہ 5 وقت کی نماز تو بہت زیادہ ہے, اگر 1 وقت کی ہوتی یا 2 وقت کی ہوتی تو شاید ہم پڑھ لیتے, کیا یہ ٹو مچ تو نہیں ہے؟ تو ناظرین, اس بات کو ڈسکس کریں گے ایک بریک کے بعد, تو ہمارے ساتھ رہے گا. لیٹس ٹیک اے شارٹ بریک. ویلکم بیک ناظرین, میں آپ کو ہمارے شو ہمارا دین آسان دین میں خوش آمدید کہتی ہوں. تو ناظرین, بریک پہ جانے سے پہلے ہم یہ بات ڈسکس کر رہے تھے کہ اکثر لوگوں کو لگتا ہے کہ 5 وقت کی نمازیں تو ٹو مچ ہیں, شاید 1 وقت کی پڑھ سکیں, ہم 2 وقت کی پڑھ سکیں, میکسیمم 3 وقت کی پڑھ سکیں, 5 وقت کی کیسے پڑھیں؟ اور ہم کھلے عام یہ بات کہہ دیتے ہیں کہ نہیں یار میں تو بس 1 وقت کی پڑھتا ہوں یا 2 وقت کی پڑھتا ہوں. جب ہم نماز پڑھتے ہیں نا تو دل سے پڑھتے ہیں, تمہاری طرح ٹکرے نہیں مارتے. کچھ لوگ یہ بھی کلیم کرتے ہوئے پائے جاتے ہیں. تو نمازیں چھوڑنے کے اوپر اور اس کو کھلے عام ڈکلیئر کرنے کے اوپر ہمارے اندر وہ سینس آف لاس کیوں ختم ہو گیا ہے؟ اگر ہماری ایک پین بھی کھو جائے, ہماری ذرا سی بھی چیز کھو جائے تو ہم کہتے ہیں اوہو, ہم 3-3 4-4 دن تک یاد کرتے ہیں کہ وہ چیز میری وہاں رہ گئی, وہاں گر گئی, پتہ نہیں کیسے رہ گئی. لیکن نماز جیسا اہم فرض ہم کھلے عام ڈکلیئر کر کے چھوڑے ہیں, کیا یہ الارمنگ نہیں ہے یاسمین؟ یہ بہت زیادہ الارمنگ ہے, اور اسی کی بہت زیادہ ضرورت ہے کہ آپ دیکھیں کہ قرآن کے اندر جو سب سے زیادہ اگر تکرار آئی ہے تو اقیم الصلاۃ و اقیم الصلاۃ, اور نماز کو قائم کرنے کے لیے کہا گیا, پڑھنے کے لیے نہیں کہا گیا, کیونکہ نماز کچھ شرائط کے ساتھ, پابندی کے ساتھ وقت پر فرض کی گئی ہے. صحیح. اور اس کی باقاعدہ پھر بار بار یہی ہوتا ہے کہ اٹس اے ٹریننگ تھنگ. اب اس ٹریننگ کا جو ذمہ دار ہے وہ کون ہوگا؟ گھر کا بڑا. آپ دیکھیں کہ پہلے زمانے میں جو باپ ہوتے تھے وہ اتنے سخت ہوتے تھے کہ وہ کہتے تھے کہ آپ نے لازمی نماز پڑھنی ہے. اب چونکہ وقت کے ساتھ ساتھ وہ باپ بھی اتنے ریگولر نہیں ہیں تو اس کی وجہ سے وہ لوگ بچوں کو بھی اتنا ریگولر نہیں کرتے. لیکن چاہے وہ باپ ہو یا ماں ہو, کسی ایک کو ذمہ داری لے کے ضرور بچوں کو ٹرین کرنا چاہیے, اور اس کے ساتھ شروع میں نا کچھ انسینٹیوز لگا دینا چاہیے. صحیح. کہ اگر آپ نے 1 وقت کی نماز پڑھی تو میں آپ کو یہ تحفہ لے کے دوں گی.
2 وقت کی پڑھی تو یہ کروں گی. پھر آہستہ آہستہ اگر وہ بچہ 5 وقت کی نمازیں پڑھنے لگ جاتا ہے تو چاہیے کہ ایک بہت بڑی سی پارٹی کریں اور اس میں سب کو بلائیں اور بتائیں کہ ہمارا بچہ 5 وقت کا نمازی ہو گیا. کیونکہ ہم لوگ اس چیز کو اپریشیٹ بھی نہیں کرتے. اگر بچہ ایگزام میں پاس ہوتا ہے تو ہم ایک ایک بتاتے ہیں کہ میرے بچہ فرسٹ آیا یا اے لیول میں پاس ہو گیا. لیکن جب ہمارا بچہ نماز کا پابند ہو جاتا ہے تو ہم جو ہیں وہ کچھ شرمندہ سے رہتے ہیں یا کسی کو بتانا نہیں چاہتے. پھر یہ ہوتا ہے کہ کہیں نظر نہ لگ جائے. لیکن اس چیز کو عام کرنا چاہیے کیونکہ جب تک کہ ہم اپنے معاشرے میں سے اس چیزوں کی صفائی نہیں کریں گے کوئی اور آ کے نہیں کرے گا. ہمیں یہ ایک اس کی وجہ سے یعنی سے ایک موٹیویشن ملے گی لوگوں کو بھی کہ اپنے بچوں کو کہیں کہ دیکھو اس کا بچہ نماز پڑھے تم بھی نماز پڑھو. جیسے کہ مارکس کے لیے ہم کمپیریزنس کریں ہم نماز کے لیے نہیں کر سکتے. بالکل کرنا چاہیے. اور اس کے اندر جب بچے ساتھ آ جائیں یا اکٹھے ہوں, آپ کے گھر میں بچے اکٹھے ہو جاتے ہیں کئی دفعہ کھیل کود کے لیے, آپ کے سب رشتہ داروں کے بچے اکٹھے ہوتے ہیں, تو چاہیے کہ سارے بچے کھڑے ہو کے یا اکٹھے ان کو بلا کے ان کی نماز پڑھائی جائے. کوئی 1 وقت کی نماز پڑھا لی جائے تاکہ وہ فریش بھی ہو جائیں, وضو کرنے کا طریقہ بھی سیکھیں, اور پھر اس کے بعد ان کو کوئی چاکلیٹس دے دیں, کوئی انسینٹیو دے دیں. آپ یہ دیکھیں کہ ہم سب انسینٹیو بیسڈ ہیں, یعنی کہ ہم فوری ریوارڈ چاہتے ہیں. تو اگر فرض کریں یعنی کہ ایک شوہر نے اپنی بیوی کو کہا کہ اگر تم نماز نہیں پڑھو گی تو میں تمہارے ہاتھ کا کھانا نہیں کھاؤں گا, تو اس عورت نے پھر نماز ہی نہیں چھوڑی. اسی طرح اگر ہم بچوں کو کہتے ہیں کہ اگر آپ نماز پڑھیں گے تو میں آپ کو اتنی پاکٹ منی دوں گا یا آپ کو یہ چیز لے دوں گا, یعنی کہ آپ کے بچوں کی کوئی نہ کوئی فرمائش تو رہتی ہے, آپ اس کو کوئی یعنی کہ پروگریس بیسڈ کر لیں. جس طرح ہم بچوں کو ایگزامس کے بعد کوئی تحفہ لے کے دیتے ہیں تو ہم نماز کے بعد ان کو کوئی تحفہ لے کے دیں. یاسمین یہاں بڑا ایک اہم مسئلہ ہے. کچھ لوگ جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جی تم تو 5 وقت نماز پڑھتے ہو لیکن تم ٹکرے مارتے ہو کہ تم ایک فرض ادا کرے ہو. جی میں جس دن نماز پڑھتا ہوں نا میں خوشی و خضوع سے پڑھتا ہوں, میں پورا گھنٹہ لگا کے نماز پڑھتا ہوں. وہ ہفتے میں چاہے وہ ایک ہی دن پڑھے اور ایک ہی نماز پڑھے. تو اس مینٹالٹی کو کیسے چینج کریں گے ہم کہ وہ تو فرض ہے نا. دیکھیں اب آپ کسی کو بولیں کہ میں جمعے کے جمعے نہاتی ہوں, یا کہیں کہ میں عید کے عید نہاتی ہوں, یا کہیں کہ میں مہینے کے مہینے نہاتی ہوں, تو وہ تو پھر ظاہر ہے جب ایک دفعہ پڑے گا تو اسکرب اس کو کرنا ہی پڑے گا. لیکن چاہے ہم ٹکرے ہی مار لیں, دیکھیں وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے جو قبول کرے گا. پڑھنی تو یعنی کہ آرام سے چاہیے اور سجدے کے اندر تھوڑا ٹھہراؤ آنا چاہیے. اس کو اگر ہم لمبا کریں گے رکوع اور سجود کو تو ہمارے اندر خشوع پیدا ہوگا, اچھی اچھی صورتیں پڑھیں گے تو ہماری یعنی کہ نماز جو ہے وہ بہتر سے بہتر ہوتی جائے گی, قرآن بھی بہتر ہوگا. یعنی احسن درجہ تو ہے ہی ہے, لیکن نہ پڑھنے سے تو بہتر ہے کہ آپ 5 منٹ لگا کے پڑھ لیں, کیونکہ کم سے کم آپ کی حاضری تو ہو گئی نا. اللہ سبحانہ تعالیٰ دیکھیں اگر بعض وقت ہوتا ہے نا کہ ٹیچر کو پتہ ہوتا ہے کہ اسٹوڈنٹ تھوڑا کمزور ہے تو وہ کیا ہوتی ہے کہ وہ اس کے سال بھر کی محنت دیکھتی ہے. اگر اینڈ ٹائم پہ اس نے کوئی سوال کا جواب نہیں بھی دیا تو وہ گریس مارکس دے کے پاس کر دیتی ہے. تو گریس مارکس کے لیے بھی ٹک تو لگا دیں کہ آپ نے اٹیمپٹ تو کیا. یعنی کہ یہ جو شیطان آپ پہ اتنا حاوی ہو جائے کہ آپ اس کو اپنے عمل کے دائرے سے ہی نکال دیں تو پھر اس کے لیے واقعی بہت سوچنے کی ضرورت ہے. ناظرین کہا جاتا ہے کہ نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے. وہ کیسے روکتی ہے؟ وہ ایسے روکتی ہے کہ جب انسان ایک نماز پڑھتا ہے اس کے بعد اگلی نماز کا وقت آتا ہے, اس کو پتہ ہوتا ہے کہ اس کے بیچ میں کتنا کم عرصہ ہوتا ہے. اسے پتہ ہوتا ہے کہ میں نے جا کے اپنے خالق کو منہ دکھانا ہے. اگر میں یہ برا کام کروں گا اور اس کے بعد جا کے میں اپنے رب کے سامنے کھڑا ہوں گا تو میں کس منہ سے کھڑا ہوں گا. آٹومیٹکلی انسان کے اندر اس کا کانشیس جاگ جاتا ہے اور وہ برے کام سے رک جاتا ہے. موت ایک اٹل حقیقت ہے, ایک نہ ایک دن ہم نے مٹی میں مل ہی جانا ہے. کیا یہ بہتر نہیں ہے کہ ہم بائی چوائس جا کے مٹی پر سجدہ کریں اپنے رب کو اور اس کے آگے جھک جائیں اور سبمیشن کر دیں؟ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری یہ کوشش پسند آئی ہوگی. ہم دوبارہ ایک نئے موضوع کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے آپ کی ہوش آپ سے اجازت چاہے گی. اللہ حافظ.